अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जो बैक वक्त बहुत सारी सिफ़ात की हामिल है। आप एक ज़रूरी साइंसदान हैं, मारूफ माहिर तालीम भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। आज वॉइस ऑफ जंदाल के मेहमान बने हैं जनाब मंजूर हुसैन साहब। आप डायरेक्टर हैं उम्मतुल इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के। वॉइस ऑफ जंदाल की पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार है कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आप अपना मुख्तसर तारफ़ करवा दें। बहुत शुक्रिया जनाब साजिद साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। मेरा मुख्तसर तारुफ़ यही है कि मंजूर हुसैन मेरा नाम है। मेरे वालिद साहब का नाम ख़ान मोहम्मद है कि जो एक छोटे से ज़मींदार थे और पिंड सुल्तानी का मैं रहने वाला हूँ। और आपके सामने उम्मतुल इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज जो है ना, इसमें ये बस मेरी ख्वाहिश थी जो मैं चला रहा हूँ। बस मेरा इसमें इतना है कि ये एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट है जिसकी सिर्फ मैं निगरानी करता हूँ। वैसे तो मेरी अपनी जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मिसेज़ हैं जो इसको लुक आफ्टर करती हैं, बाकायदा प्रिंसिपल भी वही हैं। तो मेरा ये एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट है जिसकी मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, किन किन इदारों से तालीम हासिल की? जी, इब्तदाई तालीम मेरी पिंड सुल्तानी गवर्नमेंट स्कूल से है। मैट्रिक मैंने हाई स्कूल बसाल से किया है और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मैंने रावलपिंडी से की है और एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर भी मैंने रावलपिंडी से की है। जी सर, आप महकमा ज़राअत में कब भर्ती हुए, कहाँ कहाँ खिदमात से अंजाम दी और आजकल कहाँ खिदमात से अंजाम दे रहे हैं? मैं 1987 में महकमा ज़राअत के अंदर बतौर रिसर्च ऑफिसर मैं भर्ती हुआ हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। और आजकल मैं सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर ग्राउंड नट रिसर्च स्टेशन अटक में तैनात हूँ। और मूंगफली के ऊपर सादा ज़बान में, अगर अपनी ज़बान में हम बात करें तो हम एक तहकीकाती स्टेशन है जिसके सरबराह के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। यकीनन हर उस्ताद तालिब इल्म के लिए काबिल एहतराम होता है, लेकिन अब इंसान की ज़िंदगी में कोई एक उस्ताद ऐसा होता है जिसको वो अपना आइडियल गर्दानता है। ज़माना तालिब इल्मी में आपके आइडियल उस्ताद कौन थे? जी साजिद साहब, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है जिसमें आपने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे मुअल्लिम यानी उस्ताद बनाकर भेजा गया है। तो अगर मुझसे पूछें तो मेरे आइडियल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं, क्योंकि कामिल ज़ात तो सिर्फ़ आपकी ज़ात है और कामिल उस्ताद भी आप ही हैं। बदकिस्मती के साथ मैं जब अपने ज़माने तालिब इल्मी पर नज़र दौड़ाता हूँ तो जो एक आइडियल उस्ताद का एक ख़्याल हो सकता है या एक मॉडल ज़हन में हो सकता है, बदकिस्मती के साथ मुझे मौजूदा ज़माने में कोई ऐसा उस्ताद नज़र नहीं आया। मैं तो अपना आइडियल उस्ताद अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही समझता हूँ। सर, आप उम्मतुल इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के डायरेक्टर के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं, आपके इदारे के कितने कैंपस हैं और आपको इतना खूबसूरत इदारा बनाने का ख्याल कैसे आया? जी साजिद साहब, असल में तालीमी इदारा बनाने का ख़्याल तो मुझे एफएससी के दौरान ही आ गया था कि जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बसाल से मैट्रिक करके मैंने दाखिला लिया फ़र्स्ट ईयर में। मैं एफएससी प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, तो हम लोग चूँकि उर्दू मीडियम से पढ़ के गए थे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना समझना बहुत मुश्किल था। और उस टाइम मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे साथ जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के लोग आए थे उनके लिए उस्ताद के लेक्चर को समझना बहुत आसान था, जबकि हमें बहुत मुश्किल पेश आती थी। तो उस वक्त से मेरे जहन में ये आइडिया था कि हम लोग अगरचे बसाल हाई स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप के स्टूडेंट थे, उसके बावजूद हमें अगर मुश्किल पेश आ रही है तो हमारे देहातों के बच्चे जो जब मैट्रिक के बाद एफएससी में जाते हैं जहाँ साइंस सब्जेक्ट सारे इंग्लिश में होते हैं तो इनको काफ़ी मुश्किलात जो है ना वो पेश आएंगी।
تو ان مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے علاقے کے اندر اپنے علاقے کا سب سے پہلا سکول اپنے گھر میں نے قائم کیا، اور 2 میرے دوست جو اس وقت راولپنڈی میں فیض الاسلام ہائی سکول شمس آباد میں بطور پرائیویٹ ٹیچر کام کر رہے تھے، ان سے میں نے ریکویسٹ کی اور ان کو میں نے بلایا، اور پنڈ سلطانی میں نے ان کو پرائیویٹ ادارہ قائم کر کے دے دیا۔ میری اپنی تو چونکہ الحمدللہ جاب تھی، تو میرا چونکہ یہ ایک شوق تھا، خواہش تھی، اور اس وقت کی خواہش تھی، تو اس طرح میں اپنے 2 دوستوں کو یہاں بلا کے سب سے پہلا اپنے علاقے کے اندر میں نے ادارہ قائم کیا ہے۔ اس وقت امت الاسلامیہ کے کیمپس جو ہے نا، مین تو پنڈ سلطانی میں ہے، اس کے علاوہ پنڈی سرحال میں ہے، تھٹا میں ہے اور سگری میں ہے۔ تقریباً 26 سال گزرنے کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن مقاصد کے حصول کے لیے آپ نے اس ادارے کا قیام عمل میں لایا تھا، کیا یہ ادارہ ان مقاصد کو پورا کر رہا ہے؟ جی ساجد صاحب، میں الحمدللہ مطمئن ہوں کہ میں نے یہ ادارہ جب شروع کیا تھا تو اس وقت بھی میرے ذہن میں جو بات تھی وہ کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی بزنس نہیں تھا، نہ اس وقت میں نے بزنس سمجھ کے یہ ادارہ قائم کیا، اور نہ آج میرے ذہن میں کہ کوئی بزنس کا لفظ ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ بزنس کرنے کے لیے بہت سارے شعبے انسانوں کے سامنے ہیں اور ہو سکتے ہیں، لیکن تعلیم کو بزنس کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے اس کو بزنس نہیں بنایا، میں نے اس کو مشن کے طور پر اپنایا، اور میرا مقصد یہ ہے کہ معیاری تعلیم اور اچھے انسان اس معاشرے کو دیے جائیں، اور اس مقصد میں الحمدللہ میں بہت حد تک کامیاب ہوں، اور میں مطمئن ہوں کہ آج ہمارے فارغ شدہ طالب علم مختلف اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں، پاک فوج کے اندر ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، تو مختلف جگہوں پر بڑی اچھی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، اور PhD اسکالر بھی ہیں۔ تو میں الحمدللہ اپنے کام سے مطمئن ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ادارے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو آپ سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں آپ ان کو دلوا دیں، بلکہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ تربیت بھی ہوتا ہے۔ تو ہم بچوں کو اپنے ہاں الحمدللہ ایٹیکیٹس، مینرز اور پریکٹیکل لائف میں جو بچوں کو پیش آنے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بچوں کو ہم تیار کرتے ہیں۔ بچہ جس طرح ہم ایک مکان بناتے ہیں، اس کے لیے مستری، مزدور، مالک مکان مل کر کافی محنت کر کے ایک مکان بناتے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ انسان کی تعمیر کا کام ہے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے اور بڑا نازک کام ہے اور بڑا اہم کام ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اس کو آسان سمجھ لیا ہے۔ یہ کام کرنے والے لوگ مشنری لوگ ہونے چاہیے، بزنس مین لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ تو بس یہی میرا مشن تھا، جس میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے، اور معاشرے کو میں نے بہت ایسے انسان تیار کر کے دیے ہیں کہ جن کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ روٹین سے ہٹ کے ایک سوال ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کرتے تھے، اس دور کے استاد اور آج کے استاد میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم سوال ہے۔ جب ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت استاد محنت بھی کرتے تھے اور بڑے خلوص کے ساتھ اور لگن کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور اگر کوئی استاد ایکسٹرا ٹائم ہمیں دیتا تھا تو اس کی کوئی ٹیوشن نہیں ہوتی تھی۔ استاد ایک جذبے کے ساتھ کام کرتا تھا، اور وہ ٹائم گزاری اس وقت کے استاد میں ہمیں نہیں نظر آتی، کام چوری ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ بہت مادہ پرست ہو گئے ہیں کہ پیسے کے بغیر ہم کسی کو ایک لفظ بھی نہیں سکھانا چاہتے، اور اسکول ٹائم یا کالج ٹائم کے بعد ہم لوگ اگر بچوں کو وقت دیتے ہیں تو ہم اس کے پیسے لیتے ہیں۔ اس میں اجتماعی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے ماضی کے اندر بچوں کو
اتوار کے دن بھی پڑھایا ہے، شام کے ٹائم بھی پڑھایا ہے، لیکن اس کی کوئی ایکسٹرا فیس ہم نے نہیں لی ہے۔ اور میں اپنے ٹیچرز کی بھی یہی تربیت کرتا ہوں کہ پہلے جو زمانے کے استاد تھے، میں اکثر مثال دیتا ہوں محترم شفیع صاحب کی، جو ہمارے اس ادارے کے سربراہ بھی رہے ہیں، میرے برادر ان لا بھی تھے، جو اپنے علاقے کے بڑے کمپیٹنٹ اور مایہ ناز استاد تھے۔ اور ابھی محترم محمد خان صاحب جو ہمارے اس وقت بھی ہمارے اس ادارے کے اندر موجود ہیں، میرے بھی استاد ہیں، تو ان اساتذہ کی میں مثالیں اپنے ٹیچرز کو دیتا ہوں کہ یہ لوگ شام کے وقت بھی گھروں میں پڑھاتے تھے، ایون رات کو بھی پڑھاتے تھے۔ محترم اسلم حیات خان صاحب، ہیڈ ماسٹر شفیع صاحب، محمد خان صاحب، ماسٹر عبد الرحمن صاحب، اس طرح یہ جو میرے ٹیچرز ہیں، یہ لوگ شام کو بھی پڑھایا کرتے تھے اور اس کا کوئی اضافی معاوضہ یہ نہیں لیتے تھے۔ آج کا استاد جو ہے اس میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ وہ تعلیم سے پیسے کمانا چاہتا ہے۔ تعلیم کو ایک اچھے انسان بنانے کے لیے اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ نہیں اس طرح ہم لے رہے ہیں کہ جس طرح پہلے زمانے کے استاد تعلیم کو ایک مشن کے طور پر اپنائے ہوئے تھے، ان کے سامنے پیسہ نہیں تھا، ان کے سامنے کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ لیکن آج کے استاد میں اور پرانے زمانے کے ہمارے دور کے استاد کے اندر مجھے یہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ وہ استاد مشنری تھا، آج کا استاد مادہ پرست ہے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے خود بھی شرم بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ میسج اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں جو فرق ہے یہ کم از کم ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہم جتنے استاد موجود ہیں ہمیں مادہ پرستی سے نکل کر ہمیں مشنری جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ آپ کے ادارے سے فارغ التحصیل کتنے طلبہ و طلبات ایسے ہیں جو کسی نمایاں مقام پہ پہنچے ہیں؟ جی، میں نے کبھی اس طرح کی کوئی فگرز نہ میں نے کبھی لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، نہ مجھے رکھنے کی عادت ہے، نہ میں کوئی اپنی پروگریس جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے جو فارغ التحصیل بچے ہیں وہ اس وقت پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، وہ ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ انجینئرز بھی ہیں، وہ پروفیسرز بھی ہیں، ہر شعبے کے اندر ہیں۔ لیکن میں یہ ریاکاری میں یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے میری فطرت کے اندر ریاکاری نہیں رکھی ہے کہ میں اپنی پروگریس لوگوں کے سامنے رکھتا رہوں۔ میں نے اللہ کے لیے کام یہ شروع کیا ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں تو میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں کہ انسان اگر گمنامی کی زندگی میں کوئی بہتر کام کر سکے تو اسے کرنا چاہیے۔ بہت سارے کام ہیں الحمدللہ کہ میں ویلفیئر کے حوالے سے بھی کرتا ہوں، تعلیم کا یہ جو کام ہے یہ بھی میں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے جو تیار کردہ بچے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہ اپنی کارکردگی بتاتے ہیں، اور پورا معاشرہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہمارے بچے ہم کس طرح کی پروڈکٹ ہے جو ہم تیار کر کے اس معاشرے کو دے رہے ہیں۔ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ امت الاسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج کو ایک امتحانی سینٹر کے طور پہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ یہ آپ کی بات درست ہے ساجد صاحب۔ میں نے عرض کیا کہ میری یہ کوشش اور خواہش ہے کہ ہمارے علاقے کو تعلیمی حوالے سے جتنی بھی سہولیات ہم فراہم کر سکیں وہ ہم کریں۔ اسی حوالے سے میں نے چونکہ اپنی 5 کنال کے رقبے کے اوپر بلڈنگ بنائی ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین روڈ پر ہمارا بوائز سیکشن ہے اور بیک والی سائڈ پہ ہمارا گرلز سیکشن ہے۔ 2 انڈیپینڈنٹ عمارتیں ہم نے تعمیر کی ہیں اور 2 بڑے امتحانی ہال ہم نے تیار کیے ہیں، وہ صرف اسی لیے کہ ہماری بچیاں امتحان دینے کے لیے، انٹر کا امتحان دینے کے لیے یہاں سے دور بسال جاتی ہیں یا ناڑا جاتی ہیں یا جنڈ جاتی ہیں۔ اسی طرح میٹرک کے بچے ہمارے اپنے گاؤں کے اندر ہمارا کوئی سینٹر نہیں ہے بوائز کے لیے، گرلز کے لیے سینٹر موجود ہے لیکن وہ بمشکل پورا ادارہ 1 کنال کے اوپر موجود ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس 1 کنال میں کلاس روم کتنے ہیں،
حال وہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ سہولیات نہیں ہیں کہ جو ایک امتحانی سینٹر میں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ بر لبے سڑک بہترین بلڈنگ ہے، بہترین امتحانی ہال ہیں، جن میں جو ہوادار بھی ہیں، جن میں روشنی بھی ہے، جو الحمدللہ بینک بھی، نیشنل بینک بھی ہمارے بالکل پڑوس کے اندر ہے، تو ساری سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو امتحان دینے کے لیے باہر نہ جانا پڑے، ہمارے بچوں کے لیے آسانی ہو، تو یہ پورے علاقے کے لیے یہ فائدے والی بات ہے۔ یہ بھی ایک ویلفیئر کا کام سمجھ کے میں کر رہا ہوں۔ تو بورڈ کی ٹیم 2 دفعہ انسپیکشن کر چکی ہے اور الحمدللہ وہ بورڈ کی ٹیم مطمئن ہو کے یہاں سے گئی ہے۔ ہمارا یہ جو امتحانی سینٹر کا پروسیس ہے یہ بالکل آخری مراحل میں ہے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ بورڈ کی ٹیم میرٹ کے اوپر کام کرے گی اور ہمارا امتحانی سینٹر انشاءاللہ بن کر رہے گا۔ یہ بات میرے علم میں تو ہے کہ آپ امت ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ جی ساجد صاحب، بالکل میں نے امت ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا تھا اور میں چلا بھی رہا تھا، لیکن ہمارے گاؤں کے آپ جانتے ہیں کہ بریگیڈیئر امیر ممتاز صاحب جو بڑے قابل احترام اور بہت ویلفیئر مائنڈڈ ہیں، انہوں نے جب اپنا ٹرسٹ بنایا تو اس وقت پھر میں نے مناسب سمجھا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک سے زیادہ ویلفیئر آرگنائزیشنز کا ہونا میرا خیال ہے پھر غیر ضروری ہو جاتا ہے، تو پھر انہی کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ میں کام کر رہا ہوں۔ اگرچہ میں تھوڑا بہت کام جو ہے وہ اپنے طور پر کرتا رہتا ہوں، علاقے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں غریب لوگوں کی مدد، تھانے کے اندر، کچہری میں اگر کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو بے آسرا لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں، کمزور لوگ آتے رہتے ہیں، مظلوم لوگ آتے رہتے ہیں، میں بے لوث ان کی مدد کرتا ہوں، یا لوگوں کے تنازعات میرے پاس آتے رہتے ہیں، ان کے مختلف راضی نامے وہ کرانے کی میں کوشش کرتا ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اپنے تنازعات جو ہے بجائے تھانے اور کچہری کے اگر یہاں پر بیٹھ کر ہی حل کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور الحمدللہ مجھے اس میں کافی حد تک کامیابی ہے، اور اس میں نے کبھی کوئی نمائش نہیں کی ہے، اور اب بھی میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن بس آپ کے خلوص کی وجہ سے اور آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے۔ بہت سارے کام ہیں کہ جو میں غریب لوگوں کے لیے، مظلوم لوگوں کے لیے، بے آسرا لوگوں کے لیے میں ہر وقت کرتا رہتا ہوں، دن رات۔ میں نے کبھی اپنے آرام کا خیال نہیں کیا ہے، اپنی مصروفیت کا کبھی میں نے خیال نہیں کیا ہے، تو میرے دروازے ہر وقت غریبوں کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور یہ کام میں نہ کسی سیاسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں اور نہ میرا کوئی نمود و نمائش میرا مقصد ہے، محض اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ کے ہاں اگر یہ مقبول ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے یہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوگا۔ میرے چینل وائس آف جندال کے توسط سے آپ طلباء، اساتذہ اور والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ ساجد صاحب۔ اساتذہ کے لیے تو میرا میسیج یہی ہے کہ تعلیم وہ شعبہ ہے کہ جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبہ تھا۔ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی حدیث ہے کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ استاد کا پیشہ وہ ہے کہ جو ہمارے نبی کا پیشہ تھا۔ تو اس نبی کے پیشے کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی حساسیت ہے، اس کو اساتذہ کرام کو سمجھنا چاہیے اور اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ بچوں تک اپنا نالج منتقل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا استاد وہ ہے اور کامیاب استاد وہ ہے کہ جو اپنا لیسن پریپیئر کر کے جائے، جو سبجیکٹ وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے اس پہ استاد کو عبور ہونا چاہیے، مکمل تیاری کے ساتھ استاد کو کلاس میں جانا چاہیے، اور کلاس میں جو 40 منٹس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے اس میں 1 منٹ بھی استاد کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور وہ جو 40 منٹ ہیں اس کی تنخواہ استاد لیتا ہے۔
اس لیے استاد اگر ٹائم ضائع کرتا ہے تو وہ بددیانتی کرتا ہے۔ ٹیکسٹ بک سے ہٹ کے ہم لوگ بچوں کو مختلف گپ شپ کے اندر یا فضول باتوں کے اندر اگر ہم ٹائم ضائع کریں گے تو بھی ہم بددیانتی کریں گے۔ تیسری بات جو میں اپنے اساتذہ کرام سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے طلباء کو وہ اپنا عمر کے لحاظ سے اپنا بچہ سمجھیں، اپنا چھوٹا بھائی سمجھیں، اپنا قریبی عزیز سمجھیں، محبت اور شفقت کے ساتھ بچوں کو اور پورے خلوص اور لگن کے ساتھ پڑھائیں۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ایسے وہ بدقسمتی کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ خود ہمارا شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ تو استاد کو اپنے مقام کو سمجھ کر اپنے طالب علم کے ساتھ وہ تعلق رکھنا چاہیے کہ جو ہمارا اپنے حقیقی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس تعلق کو پیش نظر رکھ کر ہمیں تعلیم کا فریضہ سر انجام دینا چاہیے۔ والدین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ بچہ اس وقت تک کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ استاد اور والدین کا آپس میں قریبی تعاون نہ ہو۔ اب یہ بچے کی زندگی بنانے کا کام ہے کہ جو اکیلا استاد نہیں کر سکتا، اس کے لیے والدین کا جو اپنا رول ہے وہ انہیں ہر حال میں پلے کرنا چاہیے۔ بچے کی تعلیم پر انہیں نظر رکھنی چاہیے، بچے کے مشاغل پر نظر رکھنی چاہیے، اور بچے کے تعلیمی ادارے کے ساتھ، بچے کے اساتذہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہونا چاہیے۔ جب تک استاد اور والدین کا قریبی رابطہ نہیں ہوگا، بچے کی شخصیت تعلیمی حوالے سے بھی اور تربیتی حوالے سے بھی کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ طلباء کے لیے میرا یہ پیغام یہ ہے کہ ہم جو پاکستانی ہیں اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، میں یہ کہوں گا کہ طالب علم ہمارا مستقبل ہے، نئی نسل ہمارا مستقبل ہے۔ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اگر ہم نے ترقی کرنا ہے تو طلباء کو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ طلباء کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو سکے، ہمارا مستقبل تابناک ہو سکے۔ آج امت مسلمہ کیوں زوال کا شکار ہے، زبوں حالی کا شکار ہے؟ آج ہم دوسروں کے دست نگر کیوں ہیں؟ آج ہم مقروض کیوں ہیں؟ اس لیے کہ نہ آج ہمارے استاد نے محنت کی، نہ ہمارے والدین نے محنت کی، نہ طلباء نے محنت کی، جس کی وجہ سے آج وہ خمیازہ ہمارے ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر طلباء محنت کریں، اساتذہ محنت کریں، والدین محنت کریں، ہم سارے لوگ مل کر محنت کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آگے نہ بڑھ سکیں اور ہمارے ملک کی یہ جو معاشی حالت ہے یہ سدھر نہ سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ تینوں طبقات ساجد صاحب نے جن کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، طلباء، اساتذہ اور والدین، یہ تینوں طبقات اگر مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نئی نسل کا مستقبل روشن ہوگا، ہمارے ملک کا مستقبل بھی روشن ہوگا، اور انشاءاللہ ان مشکل حالات سے ہمارا ملک نکلے گا۔ امت مسلمہ تب آگے بڑھے گی جب ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہوگا اور یہ تینوں طبقات مل کر کام کریں گے، تب جو ہے نا ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ ادروائز اگر ہم اسی طرح کام چوری کرتے رہے، طلباء، اساتذہ، والدین اپنے فرائض کو نہ سمجھ سکے، ان کو دیانتداری سے سر انجام نہ دے سکے اور انتھک محنت نہ کی کہ جو ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ ہے، اگر ہم نے وہ محنت نہ کی تو پھر اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں ساجد صاحب کہ آپ نے بڑا اپنا قیمتی وقت دیا ہے، مجھے اظہار خیال کا موقع دیا ہے اور ناظرین سے مجھے چند باتیں کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور ناظرین کا بھی مشکور ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں محنت کرنے کی اللہ کی ذات توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کی ذات ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی جتنی مشکلات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حل فرمائیں. یہ میری دلی دعا ہے اور یہ میری دلی خواہش ہے. اور یہ تعلیمی ادارہ بھی میرا بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ امت مسلمہ کی بیداری کے اندر ایک رول پلے کرے اور یہ امت مسلمہ کی توجہ کا مرکز و محور بن جائے. میں نے جو اس کا نام رکھا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی. امت الاسلامیہ نام ہی اس لیے رکھا تھا کہ پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں. سارے مسلمان اگر جڑ جائیں، متحد ہو جائیں تو بہت بڑی قوت ہے. اور اسی پلیٹ فارم سے میں یہ بھی عرض کروں کہ مسلمانوں کو آپس میں متحد ہو کے رہنا چاہیے. ہمیں فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہمیں اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے. سارے مسلمان ایک امت ہیں، ہمیں ایک امت بن کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور امت مسلمہ بھی ترقی کرے گی. یہ تھے منظور حسین صاحب. آپ نے ان کے خیالات جانے. ان کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے وائس آف جندال کو اجازت دیجیے. زندگی نے وفا کی تو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.